आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं बाशूर सामीन का बाशूर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। सामीन हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। और सामीन आप हमारा प्रोग्राम के तकरीबन 14 साल हो चुके हैं हमें प्रोग्राम करते हुए। इसके लिंक मौजूद हैं, आप सोशल वेबसाइट पे जाइए और या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल IT बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद है जिसमें नात ख्वां, पॉलिटिशियन, दानिश्वर, शायर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ, उनकी सैर की गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाइए और हम भी फ़ायदा उठाएँ। सामीन, आपको जैसे कि पता है कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू होती है। मुनीब सिद्दीकी हमारे साथ हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। सुनिए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. جزاکاللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، آپ کو ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم خصوصی طور پر یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ پروگرام کو اسپانسر کیا پلیزنٹ ٹریول نے، ان کا ایک اسپانسر سنیے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल। Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. تو سامعین، آپ نے ہمارے اسپانسر سنے پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے، ان کے پاس بہترین ڈیلز موجود ہیں ٹریول کے حوالے سے، تو ضرور ان کے پاس وزٹ کیجیے، علی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے۔ سامعین، آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے پروگرام، اور ہمارے ساتھ آج شکاگو اور سبربس میں اور بہت دنیا جہاں میں ان کو سنا جاتا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا۔ ہمارے درمیان میں اسلامک اسکالر ہیں جناب شیخ یاسین پلوالا صاحب ہمارے درمیان میں، اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم یاسین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ یاسین صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ اس
بلیسنگ منتھ میں ہم جتنی گفتگو کریں اور کم ہیں, اچھی اچھی باتیں سیکھیں لوگوں سے, اور جتنی اس مہینے کے بارے میں بات کریں, فضیلت بیان کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے. آج ہم سامعین اسی بابرکت مہینے پر روشنی ڈالیں گے اور یاسین صاحب سے ہم گفتگو کریں گے, کیونکہ ہمارے اس رمضان میں کچھ لوگوں سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. میں ایک اپنی چھوٹی سی بات میں پورے لوازمات بتا دوں کہ ہم رمضان میں بڑے اہتمام کرتے ہیں, افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اور جزدانوں سے قرآن شریف بھی نکل جاتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں, پھر جب رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو ان جزدانوں میں واپس وہ قرآن شریف چلے جاتے ہیں. اور نماز کی پابندی, اخلاقیات کی پابندی جو ہونی چاہیے, جو فرض ہیں ہم پر کہ ہمیں ہر صورت میں یہ کرنی ہے, ان سے ہم بالکل غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اہم سوال بھی میں اس میں جواب بھی دیں گے, ایک سوال میں نے ان سے کرنا بھی ہے یاسین صاحب سے, کہ جب شیطان ماہ رمضان میں بند ہو جاتا ہے, اسے قید کر دیا جاتا ہے, تو پھر اس کے باوجود لوگوں پہ شیطان کیوں حاوی ہو جاتا ہے؟ یہ کون سا شیطان ہے کہ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, بےمانی بھی کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو دکھ بھی دے رہے ہیں, مصیبتیں بھی دے رہے ہیں؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. یاسین صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں آج اپنے خوبصورت بیان میں بتائیے ہمارے لسنرز کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں, کیا اہم احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. پلیز, تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ خیر توصیف صاحب, تھینک یو اگین, اور بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آنے کا. ایک ڈسکلیمر میں کہنا چاہوں گا پہلے سے ہی, جی ہماری اردو اتنی بہترین ہے نہیں, اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے انشاءاللہ جتنا ہمارے. اٹس اوکے, اگر آپ بیچ میں انگلش بھی بات کرنا چاہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم. فار می اٹس ناٹ اے بگ پرابلم, بٹ آئی نو سم لسنرز آر موسٹلی دے اسپیک اردو اور دے انڈرسٹینڈ اردو, سو دیٹس وائی. سو یو کین, اٹس اپ ٹو یو, یو کین ڈو اردو اینڈ انگلش. I'm actually very happy, میں بہت خوش ہوں اور بہت اپنے آپ کو نصیب دار سمجھ رہا ہوں کہ I am privileged to speak to an Urdu audience. ہماری بھی مشق ہو جائے گی. ہم اصل میں پیدائش ہماری ہوئی ہے مونٹریال کینیڈا میں, اور ہم فرینچ اور انگلش میں پلے بڑے ہیں. مدرسے میں داخلہ ہوا اس وقت ہم نے اردو شروع کی تھی, اور ہماری تمام جتنی بھی عربی کی کتابیں ہیں بخاری تک کے عربی اور اردو میں ہی تھی, نہ تو کہ انگلش میں. تو الحمدللہ اس میں بھی ذرا مشق ہو گئی تھی, مگر ہم نے مدرسے ہی کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل سے اردو کو اپنایا تھا. الحمدللہ. Anyway, so you can continue. Thank you so much. You're very welcome. You're welcome. Once again, I'm very privileged. I'm بہت نصیب دار ہیں کہ الحمدللہ I got this opportunity. یہ ایک دین کی محنت ہے, دین کا کام ہے کہ ہم نے حق کو پہلانا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, that reminding each other benefits the believer. کہ ایک دوسروں کو یاد دلوانا یہ ایک دوسرے کے لیے بہتری ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے ایک یاد دہانی ہے. بیکاز زیادہ تر جو ہم بولتے ہیں رمضان ہم کتنے عرصوں سے کرتے آ رہے ہیں, صحیح بات ہے کہ کتنے عرصوں سے ہم رمضان کو کرتے آ رہے ہیں, جس دن سے ہم نے بلوغ پایا اس دن سے. یعنی بعض مرتبہ تو ہم 10 سال کی عمر سے ہمارے بچوں کو روزہ رکھوانا رکھتے دیتے ہیں. They've been fasting since the age of 10. We've been fasting since the age of 10, 11, 12. تو پوری زندگی رمضان ہمارے سامنے گزرتی ہے. ہر سال ہم اس کا جو ہے نا اس کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ ہماری گیسٹ ہوتی ہے, and then it leaves us, and then وہ چلی جاتی ہے. And so a lot of the things, کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا ہم نے سنی ہوں گی, اور ایک یاد دہانی کے طور پہ ہم نے لینی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کتنا ہے. How much of this reality of the month of Ramadan is in our lives, and that is the whole point, that's the whole idea. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے حتیٰ کہ یأتیک الیقین, حتیٰ کہ وہ جو یقین شدہ بات ہو وہ اپنے آپ کے اوپر نہ آ جاؤ. وہ یقین شدہ بات کیا ہے؟ وہ موت ہے. تو یعنی زندگی بھر ہم نے اس بات کے اوپر اور اس کام کے اندر انشاءاللہ اور اللہ کی طرف یعنی چلتا رہنا ہے
چلتے رہنا ہے انشاءاللہ. So inshallah, without any further ado, we don't want to take this all the way to iftar. We don't want to bore the people either, inshallah. So I'm going to dive right into it, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين. قال الله تعالى في القرآن بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respected friends and brothers and sisters, محترم ناظرين, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh once again. And Jazakumullah khair. So, as Brother Tawseef asked me, जिस तरह से तौसीफ भाई ने हमसे पूछा और हमसे सवाल किया कि पहली बात तो इस महीने की अहमियत क्या है, हम रोजे रखते क्यों हैं, अपने आप को भूखा क्यों करते हैं, प्यासा क्यों करते हैं for 30 days in a row, बरकरार 30 दिन के लिए. What's the whole point behind it? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास करके इस आयत में फरमाया कि आप रोजे इसलिए रखते हैं कि आप तकवा इख्तियार करें. नाउ हमने क्या करना है कि तकवा और सियाम यानी रोजा और तकवा यानी तकवा और सियाम के दरमियान में एक कनेक्शन पैदा करना है. वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन कि व्हाट इज द कनेक्शन, इसके दरमियान में कनेक्शन है क्या, व्हाट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट. I would like to start off with a comment or शुरू करना चाहूंगा एक इमाम गजाली रहिमहुल्लाह की एक कमेंट से जो कि इह्या उलूम में है, उनकी किताब जो कि बड़ी मशहूर है. उसमें उन्होंने फरमाया कि साइमीन यानी रोजा रखने वालों के 3 तबकात हैं, या अगर आप चाहें कि उनके 3 levels, to be able to ascend from one level to another level to a third level. तो उन्होंने 3 फरमाए हैं. उन्होंने कहा कि पहला तो ये है कि पहला लेवल जो साइमीन एक्सपीरियंस करता है वो ये है कि अपने आप को खाने पीने और अपनी फैमिली की तरफ जाने से रोकता है. That is the point, right? Fasting, that is what is forbidden within the fast. कि आपने खाना है ना, पानी पीना है, nothing to go in your throat, in your meda, and no relations, no marital relations with your family, right? There is a second step. There is a second purpose, if you want to call it, or a second level. एक दूसरा तबका है. There's a second क्या कहेंगे उसको, एक ऊंचाई है, ऊंचाई की तरफ जाता है इंसान ना, कि इंसान यही चाहता है कि मैं अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जाऊं, और किसकी तरफ है, वो अल्लाह की तरफ है. तो ये ऊंचाई जो अल्लाह की तरफ जा रही है, उसमें दूसरा तबका है कि अपने आप को यानी अपने तमाम आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से रोकना. अल्लाह की नाफरमानी से रोकना क्या मतलब? कि हमारे कानों में हराम कोई बात ना जाए, हमारे ज़बान से कोई हराम बात ना निकले, हमारी आंखों, our eyes, they don't see anything haram. हमारी आंखें महफूज रहें किसी हराम चीज को देखने से, राइट? हमारे हाथ महफूज रहे किसी हराम चीज को पकड़ने से, हमारी टांगें महफूज रहे किसी हराम चीज की तरफ बढ़ने से, हमारा दिल महफूज रहे किसी हराम चीज के यानी दिल में लाने से, और हमारा दिमाग महफूज रहे हराम चीज के किसी सोचने से. तो दिस इज द सेकंड लेवल कि हर कोई पानी से, खाने से और हम बिस्तरी से अपने आप को महफूज रखता है. वो समझता है कि नहीं, ये रमजान का महीना है और इसमें हमने ये चीजें करनी है. This is mandatory. I mean, there's no two ways about it. I mean, that's what the fast is all about. यही तो रमजान का नाम है, right? मगर इमाम गजाली रहमतुल्लाह, और ये बात हम हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी
یعنی کنفرم کرتے ہیں اور سبسٹینشیٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے یا جس عورت نے جس صائم نے جو روزے رکھنے والے نے اپنے زبان کے اوپر لگام نہیں دیا, اپنے کان کی حفاظت نہیں کی, یعنی کوئی چیز بھی حرام, یعنی یا تو بیک بائٹنگ ہو, چغل خوری ہو, یا تو کسی کے بارے میں برا بولنا یا کسی کے بارے میں برا سننا بھی, یعنی یہ نہیں صرف بولنا, کسی کے بارے میں برا سننا بھی, کسی حرام چیز کو دیکھنا, کسی حرام چیز کی طرف مائل ہونا, ہمارا دل کسی حرام چیز کی طرف مائل ہونا, رائٹ, یہ ساری چیزیں it comes in the second level. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا, کچھ چاہیے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھے. کیا فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ نہ, رسول اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ روزہ نہ رکھیں. He is not saying do not fast. وہ تو ہمیں یعنی تنبیہ کر رہے ہیں. He is giving such a powerful example, right? کہ بھائی اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے تو you might as well not keep the fast. You see, so امام غزالی بھی نے یہی فرمایا کہ یہ سیکنڈ لیول ہوتا ہے انسانیت میں. پوری 3 لیولز میں جو ہے نا یہ پوری انسانیت ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے ایک قسم کی, اچھا تیسری کیا ہے, وہ اولیاء کا ایگزامپل ہے, اور وہ اولیاء کی طبقات ہیں, اور اولیاء اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ہے نا لیول ہے کہ اپنے دل کو کانسٹنٹلی یعنی ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا, یعنی your heart be connected with Allah the entire time of Ramadan, right? And that person, وہ بندہ اور یا تو وہ بندی اس رمضان سے گریجویٹ کرے گی, اللہ اکبر, آخری دن یعنی رمضان کو الوداع کہتے ہوئے رمضان کو ختم کریں گے وہ لوگ, رائٹ, کہ نہیں ابھی رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا, یہ آیا تھا ابھی نکل رہا ہے, رائٹ, and you're going to feel bad about it. Allahu Akbar. You're going to feel bad about it. And inshallah امید ہے کہ ہم سب کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ کہ رمضان کے نکلتے ہوئے ہمیں یہ ایک ایسی کیفیت محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر, اللہ کی رحمت, اللہ کی جو بلیسنگز جو یعنی ہزاروں کی تعداد سے, کروڑوں اور ہزاروں کی تعداد سے جو آ رہی تھی وہ ابھی نہیں آئے گی, وہ بھی نہیں آئے گی. شیطان رمضان میں صفدت الشیاطین, جیسے آپ نے توصیف صاحب فرمایا کہ رمضان کے اندر شیطان تو یعنی قید کیا جاتا ہے, پھر بھی ہمارے اوپر ہماری زبان کے اوپر لگام نہیں آتا, رائٹ, ہماری زبان ویسی ہی طرح یعنی وی آر ایگزیکٹلی دا سیم, بس یہ ڈفرنس ہوتا ہے کہ ہم نے پیٹ خالی ہوتا ہے, پیاسے ہوتے ہیں, رائٹ. So that's a very good point that you brought, Tosif Sahab. Thank you, sir. یاسین صاحب, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہی نہیں صرف روزے کی حالت میں نہیں, لیکن عام جو ہماری زندگی, ہم رمضانوں کے بعد جو زندگی گزارتے ہیں اس میں بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے, لوگوں کو دکھ دینے سے منع کیا ہے. لیکن خصوصی طور پہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیطان قید ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو لوگوں میں دل میں وسوسے ضرور آتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوں گے, تلاوت کر رہے ہوں گے, یا کہیں آنا جانا ہوگا, یا بزنس کر رہے ہوں گے, تو ان پر شیطان غالب ہو جاتا ہے. اور اب لوگوں کو اب یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جب جو چیزیں ہمیں منع کر دی ہیں, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس کے اندر کہ میں بھی انہی میں سے ہوں کہ رمضان آئے تو جزدان سے قرآن شریف نکل گیا, 5 وقت کی نماز بھی چل رہی ہے, سب کچھ چل رہے ہیں, لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی چیزیں دیکھنی چاہیے. شیخ صاحب کو, یاسین شیخ صاحب, میں یہی مقصد ہے ان کو آپ کے درمیان میں لانے کا کہ آپ, ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو پسند نہ آئے, کسی اور کی بات پسند نہ آئے, والدین کی بات پسند نہ آئے, دوستوں کی بات پسند نہ آئے. یہ مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور جب جا کے یہ بیان دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگ آپ کے درمیان میں لے کر آئیں جو اپنی سحر کن گفتگو سے آپ کو صحیح رمضان کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقایا ہوئے احکامات جو ہیں اس پہ زندگی گزاریں. جی یاسین صاحب, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. It was another very good point that you brought. ہم نے بہت ایک نقطے کی بات لے کے آئے تھے آپ ابھی, کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے, توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے. we have been given this opportunity. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے, ہم ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں, and اللہ کی طرف سے یہ ہدایت دی جاتی ہے ہمیں, تو ہمیں موقع ملتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا. ورنہ اگر اللہ کی طرف سے if we are not able to get the opportunity from Allah, تو میں اس تمام ناظرین کو یہ
عرض کروں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ ہر فرض نماز کے بعد ناؤ اگر آپ نے یہ نسخہ اپنانا ہے، اگر یہ نسخہ اپنانا ہے آپ نے اور یا کسی بھی نے، رائٹ ناظرین نے، اگر یہ نسخہ آپ نے اپنانا ہے تو آپ کو پہلی بات تو شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی ہے، رائٹ؟ کہ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، بہت سارے لوگ اکثر ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ لاسٹ ایئر ہم نے تھانوی صاحب کو، مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کو بلایا تھا، تو سوال بھی آیا تھا اس کے بعد کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، پابندی اسٹارٹ کس طرح کریں؟ کوئی انیشیل اسٹیپ سے اگر آپ بتائیں کہ اس طرح ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مولانا صاحب نے بھی ایک دفعہ میری آف دا ایئر ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم یہ سوچ لیں کہ آج ایک وقت میں بنے با جماعت نماز پڑھنی ہے، تو اسی طرح تسلسل بتائے. آپ کے نزدیک بھی کوئی ایسی کوئی ایگزامپل ہے کہ اس طرح لوگ وقت کی نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، با جماعت نماز کی پابندی کر سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. ضرور انشاءاللہ. I'm just going to go and rewind to that earlier point and then I'll cover this, I'll connect it انشاءاللہ. میں انشاءاللہ ان سب کو جوڑ دوں گا. تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے نا، یہ اسی کے متعلق میں یہ بات کرنا چاہوں کہ بیسکلی کیا ہے کہ دیکھیں now if you want to apply this dua and this nuskha, it's very important، بہت ضروری ہے کہ ہر فرض کے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو ہے کہ وہ کہے اللہم، 5 کلمات ہیں، میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس طلباء کو بھی سکھاتا ہوں اسی طرح سے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. Very simple and beautiful words. معنی کے ساتھ بتاتا ہوں. اللہم، اے اللہ، اللہم، اور یہ عربی لیسن بھی ہو جائے گا تھوڑا بہت ہم سب لوگ کے لیے انشاءاللہ. اللہم، او اللہ یا اے اللہ، اعنی، please help me. اللہ اکبر. We're asking Allah، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم یا اللہ تیری ہی پر عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ کہ تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سورہ فاتحہ کے بالکل وسط میں آتا ہے، جو بیچ میں آتا ہے، یہ پورے قرآن کا دار و مدار ہے. اللہ اکبر. پورے قرآن کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گھسی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم انسانیت کے پاس، مخلوق کے پاس نہیں جاتے، صرف اخلاق سے مانگتے، خالق سے مانگتے ہیں. بہرحال let's go back to the dua. اللہم، او اللہ، اعنی، aid me، help me، guide me، یا aid me. اعنی، عانا یعونو کا مطلب مدد کرنا. اللہم، او اللہ، and I hope that all the ناظرین they are repeating after me انشاءاللہ، میرے پیچھے بولے انشاءاللہ. اللہم، او اللہ، اعنی، aid me، یعنی help me، علی ذکرک، to remember you، to remember. یا اللہ، او اللہ، aid me to remember you، علی ذکر ہوتا ہے نا. اچھا، افضل الذکر کیا ہے؟ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا دورہ کرنا. that is the افضل الذکر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ذکر کرو بھائی، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مگر سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے وہ قرآن ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قرآن میں بھی فرمایا. earlier I mentioned the ayat right in the beginning، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی دلاؤ، کہ سب سے بہتر یاد دہانی دلانا یہ ہر ایک کے لیے مفید ہے، مگر کس کی یاد دہانی؟ قرآن کی یاد دہانی. یہاں پہ قرآن تفسیر میں آیا ہے کہ خاص کر قرآن کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اور after all this is the month of the Quran، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر ہے، یہ مہینہ ہے رمضان کا، کہ جو اللہ نے ایک مرتبہ صرف پورے قرآن کے اندر رمضان کا لفظ لائے، اور اس رمضان کے لفظ کے ساتھ اللہ نے قرآن کو جوڑ دیا. شہر رمضان الذی انزل، صیام کو نہیں جوڑا، تراویح کو نہیں جوڑا، کیا جوڑا؟ قرآن کو جوڑا. کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ جو کہ ہمارے یعنی سلف الصالحین اور یعنی one of the leaders of the مذاہب، انہوں نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو کہ مدینہ کے، آپ ان کو پرنس سمجھ لیں، مدینہ کے جو عالم ہیں، مدینہ شریف کے جو عالم ہیں، رائٹ، ان کو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ساری درس و تدریس کی کتابوں کو چھوڑ کے، عالمیت کی کتابوں کو چھوڑ کے، میں اپنا پورا کا پورا دھیان قرآن میں دے دیتا ہوں.
Allahu Akbar. And he used to complete 60 plus Qur'ans in the month of Ramadan. 60 plus Qur'ans. We have to connect ourselves to the Qur'an. And not only just the Arabic language. हाँ, पढ़ना भी बिल्कुल बेहतरीन है. एक मर्तबा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह के पास कोई आए, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह से नजदीक होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि कुरान को पढ़ना. तो उन्होंने जो सवाल कर रहा था, उन्होंने पूछा कि बस पढ़ना ही या समझ के पढ़ना? उन्होंने बोला पढ़ना रेगुलरली, या तो समझ के पढ़ना, या तो ऐसे ही ना समझे हुए पढ़ना, या तो समझे हुए पढ़ना. दोनों तरीकों से ये सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह से कनेक्ट करने का. Now before I connected back to the दुआ, कहा गया कि अगर आपने अल्लाह से बात करनी है तो आप नमाज में मशगूल हो जाए, और आपको अगर आपको चाहिए कि अल्लाह आपसे बात करे तो आप कुरान में मशगूल हो जाए. अल्लाह अकबर. अगर आपने, वापस कहता हूं, अगर आपने अल्लाह से बात करनी है तो आप क्या नमाज में मशगूल हो जाए, खड़े हो जाए मुसल्ले पे. और अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो अल्लाह अकबर, आप कुरान में मशगूल हो जाए, कुरान पढ़ना शुरू, अल्लाह आपसे बातें गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे. Now let's get back to that dua. Allahumma, and again, tawfiq is min Allah. Everything that we do, हम जो कुछ करते हैं, रोजे रखते हैं, सियाम रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, ये हमारे अंदर दहन नशीन कर लेना है हमें कि ये अल्लाह की तौफीक से है. हमारे अंदर कुछ नहीं. हमारे अबू यूसुफ दामद बरकातुहुम कहते रहते हैं कि काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है. अगर अबू सुन रहे हैं, आई लव यू डैड. काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है. यानी it's not about the abilities that you have. It's not about the muscle and the economic muscle, the financial muscle. It's not about your strength. It's nothing. It has nothing to do with any of that. यानी हमारी जो बदनी कुव्वतें हैं, हमारा जो वेल्थ है, माल है, उसके हिसाब से अल्लाह वो नहीं देखता. अल्लाह बस कबूलियत देखता, कबूलियत, कि अल्लाह कबूल कर ले, बस. That's the whole point. That's why we say this dua after every fard prayer. And ये बात, last thing before I complete the dua, is that the dua that is asked, जो दुआ फर्ज नमाज के बाद मांगी जाती है, वो कबूल होती है, वो कबूल होती है. और ये सही हदीस है. हाँ, ये बात अलग है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई तौर पे ज्यादातर दुआएं नमाज, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पे दुआ नहीं करते थे. मगर बजाते खुद इंसान को तो चाहिए ना कि अल्लाह से कनेक्शन मारे. और आपने कहा ना कि हमारी नमाजें, हाउ डू वी स्टार्ट टू बिल्ड आवर प्रेयर्स, हम कैसे यूज्ड टू हो जाए नमाज, देख हमारे लिए एक सेकंड नेचर कैसे बन जाए, बेसिकली, राइट? But before I answer that, let me just finish off the dua. I'm sure the Nazarin are waiting for it. Allahumma, oh Allah, Allah, a'inni, help me, please help me, ala dhikrika, to remember you, wa shukrika, Allahu Akbar. Shukr, hum samajhte hain ki it's something, oh, thank you, sir, thank you, this, that, I appreciate. No, that's not shukr. Right? Shukr is way above and beyond that. वो उसके पार है. मैं आपको 2 मिनट में इंशाल्लाह शुक्र के मुतालिक भी 2-3 एक बात कह दूंगा. तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, a'inni, help me, ala dhikrika, upon remembering you, to remember you, wa shukrika, and to be grateful to you, wa husni ibadatik, and to worship you in the most excellent manner. और या अल्लाह, तो मैं अभी उर्दू में पूरी की पूरी दुआ बोल देता हूँ. ए अल्लाह, मैं मदद चाहता हूँ आपसे, आपको याद करने में, नंबर 1, आपका शुक्र अदा करने में, और बेहतरीन तरीके से इबादत करने में. अल्लाह, क्या दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि अगर हम ये दुआ करेंगे हर फर्ज नमाज के बाद, तो slowly but surely इंशाअल्लाह, because तौफीक इज मिन अल्लाह, तौफीक इज मिन अल्लाह, जो हमें मिलती है, यानी जो तौफीक मिलती है, जो सलाहियत मिलती है, जो एबिलिटी मिलती है, वो अल्लाह की तरफ से है. अगर अल्लाह ना चाहे तो ना करे. That's it, it's over. So moving forward to what you were asking more specifically, एक नुस्खा है जो हमारे अकाबिरीन ने हमें समझाया है कि देखो भाई, अगर हम हमारी नवाफिल के ऊपर एहतमाम करेंगे, इसलिए कि आजकल का क्या है रिवाज कि नमाज, फर्ज की नमाज हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
فرض نماز اٹھک بیٹھک اینڈ آؤٹ وی گو رائٹ. کہ ہر چیز کے لیے ایک پریپ ضروری ہوتا ہے. کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اور جگہ لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف ولا حسب کحسن الخلق. کیا فرمایا انہوں نے؟ لا عقل کہ okay, how am I going to say this in Urdu? I don't know, but maybe you can translate for me, Tawseef bhai. La aqla kat tadbir. There is no better intelligence than pre-planning. کہ یعنی تیاری کے علاوہ یعنی تیاری سے بہتر کوئی اور بہتر چیز نہیں ہے, کوئی اور یعنی ذہین چیز نہیں ہے. Right? Did I get it? Okay, I hope so. Right? La aqla kat tadbir. وَلَا وَرَعَ كَالْكَفْ. And جس چیز سے آپ نے دور رہنا ہے وہ ہے گناہ. There is no better abstinence than staying away from sin. اگر کسی چیز سے دور رہنا ہے تو وہ گناہ ہے. And this is the month. This is the month. The purpose of this month is to stay away from sin. The purpose of this month, اس لیے کہ تقوی کیا ہے؟ What is taqwa? کیا فرمایا ہمارے اصحاب السلف نے کہ خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. کہ ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو چھوڑ دینا یہ ہے تقوی کا نام. تقوی کیا ہے؟ خلی ولی کہتے ہیں نا, خلی ولی ہمارے عرب حضرات, خلی ولی اللہ. اور ہمارے سعودی عرب میں جاتے ہیں تو کافی ذرا ماشاءاللہ رائٹ, خلی ولی رائٹ, نکلو بھائی نکلو, چھوڑو اس کو چھوڑو رائٹ, خلی ولی. سو خلی الذنوب, ذنوب ہے جمع ذنب کی, ذنوب یعنی گناہ, صغیر یعنی چھوٹے گناہ, اور چھوٹے یعنی صغیر. چھوٹے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا, ہاں کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے, ایک چھوٹا سا. اور ایک حسنہ, ایک اچھے عمل کی وجہ سے بھی انسان جنت پا سکتا ہے. بہرحال I usually go on tangents. I have a bad habit of just going into making a big tree, willow tree, and I hopefully don't make that this time. So لا ورع كالكف ولا حسب حسن الخلق. Or there is no better lineage than good character. Allahu Akbar. I'm going to say the three again. لا عقل كالتدبير. کوئی بہترین عقل استعمال کسی نے نہیں کی ہوگی مگر پری پلاننگ میں, کہ رمضان سے پہلے بھی اپنے آپ کو انسان پری پلان کرتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے نماز کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ جب ہم فرض نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے, اور اس کی پلاننگ ہے کیا؟ نفل اور سنتیں ہیں جو ہم مس کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اگر ہم نے ہماری نفل نماز کو پختہ کیا رائٹ نا, وہ تو نفل ہے, اٹس ناٹ مینڈیٹوری, اٹس ناٹ فرض, یعنی اللہ کی پکڑ اس پہ ہے نہیں, مگر اس کے باوجود ہم ہماری نفل نماز اور سنتوں کے اوپر اتنا جو ہے نا زور دے رہے ہیں, تو ہماری عقل ہمیں کہے گی کہ یار تو ابھی فرض پڑھ رہا ہے, ذرا دھیان دے کے پڑھ. ابھی تم نے آدھا گھنٹہ نفل اور سنتوں میں گزارا ہے جو کہ اس کے اوپر پکڑ ہے نہیں. سمجھ میں آ رہی نا تو اسی پر کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اللہ اکبر, کیا بات ہے, اللہ نقطے کی بات ہے. اور یہ میری سے نہیں, ہمارے اکابرین سے, یہ جو ہمارے اکابرین ہیں. And this is another problem with us, another problem with our community, with myself as well, کہ ہمارے مفتی صاحب, مفتی عبد الماجد خان صاحب جو ایجاکس جہاں پہ ہم سے گریجویٹ ہوئے ہیں, جامعۃ العلوم الاسلامیہ ٹورنٹو میں سے, تو وہ ہم ہمیشہ فرماتے تھے کہ اپنے بڑوں کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیو, اپنے بڑوں کا سایہ کبھی مت چھوڑیو. He always used to tell us, اور حدیث بخاری ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, کہ برکت اور خیریت اور اچھائی اور بہتری اپنے بڑوں کے ساتھ ہے. اپنے بڑوں کے, ہم جب بھی کسی جماعت میں نکلتے تھے نا, ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ, ہمارے زمانے طالبیت میں, ابھی بھی ہم طالب علم ہیں الحمدللہ, مگر ہم جب بھی نکلتے تھے ان کے ساتھ تو وہ ہر وقت ایک بڑے آدمی کو لے کر لیتے تھے. تو ہم تو طلبا تھے اس وقت, we were young, full of josh and hosh, no hosh, sorry, just josh. تو ہم نکلتے تھے ان کے ساتھ, تو ہم کہتے یار
you know, because وہ بڑے میاں پوری جماعت کو ذرا سلو ڈاؤن کر دیتے تھے, ان کو ذرا اور تقاضے تھے وغیرہ, you know, obviously. So we used to be like, oh مفتی صاحب ہم کچھ کہتے تو تھے نہیں, مگر پھر جا کے پتہ چلا جب ہم نے بخاری شریف ختم کیے کہ بھائی یہ تو حدیث میں ہے کہ ہمارے بڑوں کو لے کے چلو ساتھ. ہم نے اس لیے تو the big pandemic, کرونا وائرس سے بڑا پینڈیمک آج یہ ہے کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. بچوں نے ہم سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ جو ہمارے جو شیخ صاحب آپ نے ایک ایسا تار چھیڑ دیا ہے کہ یقین کریں کہ میری کیونکہ سرکل کافی بڑا ہے, میرے پاس ایسی ماں باپ کے حوالے سے سٹوریز آتی ہیں کہ دل کلیجہ باہر آ جاتا ہے, لائک میری ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے کہ واقعی یہ انسان ہی اپنے والدین کے ساتھ کر رہا ہے. میں آپ سے شیئر کروں کچھ واقعات. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو ہاسپس, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہاسپس کیا ہے, وہاں مرنے کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں. بھائی وہاں سے کوئی آدمی گھر نہیں آتا, قبرستان ہی جاتا ہے. میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی ہاسپس سے گھر آ گیا اور بڑے ہنسی خوشی چھوڑ گیا. ایک تو یہ بات ہے کہ شاید کوئی آدمی اکیلا ہے, وہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا, چلیں بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں تو بیگمات بھی موجود ہوتی ہیں, تو بہنیں بھی موجود ہوتی ہیں, اور وہ اپنے پیرنٹس کو, میرے پاس ایسی اسٹوریاں ہیں, اور وہ اسی ہماری سوسائٹی میں یہیں شکاگو کے لوگ ہیں, اور وہ ایسے اپنے اوپر انہوں نے ایک لائک ماسک پہن رکھا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ بہت اچھے ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوتیں بھی کرتے ہیں, شعر گوئی بھی کرتے ہیں, کمیونٹی میں اسپیچز بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ذرا سا ان کو کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. یہاں پہ میرے لاسٹ ایئر مجھے ایک صاحب نے اپنے بہت ہی قریبی ایک دوست کا قصہ سنایا کہ کہنے لگے کہ وہ حج پہ جا رہے تھے, ان کے کوئی جاننے والے, تو وہ اپنے ہی بھائی کو کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں, میری گوٹ اٹکی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا اگر کچھ غلطی ہو. تو یہ ورڈ بھی یوز کر رہے ہیں کہ گوٹ اٹکی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایسے واقعات ہیں جو فیملیز کے میں دل ہل جاتا ہے کہ واقعی یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اخلاقیات کا درس بھی دیتے ہیں, اور اس کے باوجود ایسی حرکات کرتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کیے, بہت شکریہ. اللہ اکبر. نہیں بس اللہ ہمیں اس بات کا جو ہے نا, یہ پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپن اور مائنڈ, ہمارا ذہن کھولے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا کیا ہے. پہلی بات رائٹ, کہ اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے, کیا ہمارے سے اسلام نمازیں, روزے, ذکر اللہ, قرآن کی تلاوت یہ چاہتا ہے کیا؟ ہاں یہ تو چاہتا ہی ہے, مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام ہمارا جو دین ہے, ہماری جو زندگی کا پورا ایک مقصد جو ہے نا وہ 5 چیزوں میں بٹا ہوا. اللہ اکبر. اچھا پہلی بات تو ایمانیات, بیکاز ایمان کے بغیر یہ 4 بالکل کوئی فائدہ نہیں. تو پہلی بات ایمان, اللہ کے اوپر ایمان, قرآن کے انبیاء کے اوپر ایمان, فرشتوں, موت کے اوپر ایمان, آخرت کے اوپر, قیامت کے دن کے اوپر ایمان. یہ ہو گیا ایک پہلی ایمانیات. پھر ہے اعمالیات. اعمالیات کا مطلب کہ ہماری نمازیں, زکوٰۃ, حج, روزہ وغیرہ وغیرہ, جو بدنی یعنی ایکشنز عبادت کے متعلق. اچھا یہ ہو گیا آپ کے 2. اچھا یہ 3 باقی ہیں. 3 باقی کیا ہے اور what are they actually requiring from us? Number 1 اخلاقیات, building good character. Number 3. Number 4 معاشرات. کیا ہماری فیملی کے ساتھ کس طرح سے رہ رہے ہیں, ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے, کتنا وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ, ہمارے خاوندوں کے, ہمارے ہسبینڈز کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے. How do we treat them? How are we to them? Are we kind to them? Are we fulfilling their rights? And it's not only about the husband, it's the husband fulfilling the right of the woman. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن کریمن, بہتر تو یہ ہے کہ husband is overpowered. کہتے ہیں نا انگلش میں ہوتا ہے whipped, oh he's whipped. whipped کا کیا مطلب کہ وہ بیوی کی whip اس کے اوپر ہو. But you know what? That's better because آدمی کے اندر ایک قوت مردہ ہوتی ہے, اور اس قوت مردہ جو کہ لائک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جو غالب آ جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹس بیٹر اف دا وومن از ابیوسو. اور آج کل کہتے ہیں کہ اسلام ڈزنٹ ہیو اینی وومن رائٹس. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹس بیٹر اف دا مین is being told off. یعنی بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جو ہے نا یعنی عذاب آئے عورت کا. Right? I mean, realities, facts. This is not, I'm not pulling this out of my pocket. ٹوپی سے نہیں نکال رہا.
You know, this is hadith. This is hadith. Allahu Akbar. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam के अल्फाज हैं. तो एक तो ये बात. Acha, Behral, we'll get back to that whenever we get back. Maybe we'll do another episode, whatever. But I don't want to. Definitely, thank you. I really appreciate you. और मैं अपने listeners से कहूँगा कि शेख यासीन पलवाला साहब जो हैं IFS इस्लामिक फाउंडेशन जो है ये विला पार्क में वहाँ पर होते हैं. बड़ी अच्छी इनसे गुफ्तगू, आपको कोई भी मसले हैं आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर डिवोर्स बड़ी आम होती जा रही है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है. हम कभी कभार सोशल प्रोग्राम भी करते हैं. मदर्स डे आता है, उस पर मैं स्पेशल प्रोग्राम करता हूँ. और फादर्स डे आता है, हमारे तो हर रोज़ मदर्स डे फादर डे होते हैं. खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं. मुझे देखिए, मेरे न वालिद हैं न वालदा हैं, तो वो कितने खुश नसीब हैं. और मैं एक बात आपसे अपने प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगा कि अगर किसी के वालिदैन बीमार हैं, अगर कोई आदमी उनकी खिदमत कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ, और जो मैंने किताबों में पढ़ा कि खजाने लूट रहे हैं, लूट लो जो भी लूटना है, यही मौका है. यही मौका है, वो बोझ नहीं है, वो बोझ नहीं है आप पर. और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. मैं शेख साहब से कहूँगा कि हमारा प्रोग्राम दोबारा भी ज्वाइन करें. और ये मसले ख़ासतौर पे डिवोर्स के और ये आपस के इख्तलाफात, मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि चाहे एक ही बेटा है, वो अपने बाप से नहीं मिल रहा, माँ भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, फिर भी नहीं मिल रहे. मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ कि जो आपस में ऐसे गुत्ता हुए में लड़ रहे हैं, दोस्तों से पुरानी दोस्तियाँ ख़त्म कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है. क्योंकि देखें, जिस मुल्क में हम रहते हैं, मैं थोड़ा सा ही कहूँगा कि ज्विश को देखें आप. अगर आप देखते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में होता है, इंडिया से आपकी कंपटीशन चल रहा होता है, आप थोड़ा सा कंपटीशन के तौर पे ज्विश को देखें. वो अपनी फैमिली को जोड़ के रखते हैं, वो अपने लोगों को जोड़ के रखते हैं. तो हमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ हम क्यों नहीं कंपटीशन चलाते? अगर आपको फैमिली पॉलिटिक्स करनी है या जो भी करनी है चीज़ें, तो क्यों ऐसे क्यों नहीं करते कि मैं इसके लिए ज़्यादा करूँगा, मैं इसके लिए अच्छा बन के दिखाऊँगा? इस तरह थोड़ा सा सोचें, तो हमारी कम्युनिटी भी आगे बढ़ सकती है, दीन का बातें भी आगे बढ़ सकती हैं. जो रसूल वसल्लम ने हमें फरमाया है, वो बातें आगे बढ़ सकती हैं. और हमारे दिलों से जो कीना है, हम माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन माफ़ करने के बाद वो कहते हैं ना कि वो फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ चाइना डिश, इफ़ इट गेट ब्रेक you can fix it, but the layer you can remove it. So ये layer भी remove करने की ज़रूरत है हमें. Forgive and forget. Exactly. Yeah. That's the biggest problem today is that we don't know how to forget. और शेख साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग कोड भी करते हैं चीज़ें कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनसे दूर हो जाएं. मैं यही कहता हूँ, वक्ती तौर पे दूर हो जाएं. कि आप एक आदमी एक दफ़ा बेवकूफ़ बनता है, नुकसान होता बार बार, तो फिर इसका मतलब है वही आदमी बेवकूफ़ है. तो डिस्टेंस रख लें, विच इज़ वेरी गुड. बिल्कुल. थैंक यू सो मच शेख यासीन साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो US से ज्वाइन किया. आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. विश गुड लक फॉर एवरीथिंग. और रमज़ान की आपको बार बार मुबारक, और ईद की आपको पेशगी मुबारकबाद. और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो भी कोई भी इश्यूज़ होंगे, हम आपका फीडबैक ज़रूर लेंगे अपने प्रोग्राम में. और हमारे पास बड़े हसास मौजू आते हैं लोगों के, उस पर आपकी रहनुमाई के लिए मैंने जब भी जानबूझ के लोगों से कहा कि आप विला पार्क में भी होते हैं, वहाँ पर आप लोगों की रहनुमाई भी करते हैं, तो आपकी कोई भी. I just wanted to interrupt you. IFS भी तो हम होते हैं. I'm there part time. I usually give वहाँ पे जुमे खुतबात वगैरह. हमारी actually एक institute है, alhamdulillah, Al-Fatah Institute. My wife and I are the founders and the co-founders. Alhamdulillah. So we are also in Villa Park, तंदूरी के बिल्कुल बाजू में. तंदूरी जो रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल बाजू में होते हैं हम. और वहाँ पे हमारा एक फुल टाइम इंस्टीट्यूट है. हफ्ते के दौरान हिफ्ज वगैरह का प्रोग्राम चलता है, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है. और वीकेंड में एडल्ट्स प्रोग्राम वगैरह होते हैं. और खास जो मैं आप लोग सब नाजरीन को बताऊंगा, आपको भी इंशाल्लाह बता देता हूँ कि दिस समर वी हैव एन excellent program that is divided into 4 parts, from basically beginners to advanced. अगर बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे यानी our elders and our fathers and mothers who did not get an opportunity in the past to understand, learn the Quran. And honestly, क्या होता है कि we shy away. And Imam Shafi'i rahimahullah ने फरमाया, a shy and a proud student never learns. Allahu Akbar. क्या फरमाया? बड़ी गहरी बात है कि अगर इंसान बहुत शाय हो जाता है तो वो भी नहीं सीखता, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर होता है वो भी नहीं सीखता. तो मैं गुजारिश करूंगा जितने भी होंगे कि whoever is looking to learn the Quran from alif ba ta tha in full क्या कहते हैं उसको anonymity, in private, and they don't want to sit in a classroom. We are offering these courses for free, inshallah. Whoever is on to
because this is the kalam of Allah. This is the kalam of Allah. A lot of our hamare jo bade hain, and they did so much khidmat, other khidmat. They are the ones who were giving us the opportunity to go to the, establish masjidin ki wagera wagera. So unke liye we have free courses inshallah. So I just wanted to mention that because you mentioned IFS. Unka bhi, I don't want to take their credit. They're doing a great job. IFS is an incredible organization. They've been around from day one in the Chicagoland suburbs area. They're doing an amazing بہت بہترین کام کر رہے ہیں وہ لوگ. ہمارے ناصر ہے، امام ہاشم ہے وہاں پہ، ہشام ہے، مگر ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کے بازو میں، ہم وہاں پہ جاتے رہے. تھینک یو سو مچ شیخ یاسین صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ فار دیٹ. آپ کو پھر ہم زحمت دیں گے. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامعین، ہمارے ساتھ شیخ یاسین پلوال والا صاحب ہمارے درمیان میں تھے. آپ نے ان کی خصوصی گفتگو کی. یہ ہمارا اسپیشل رمضان پروگرام تھا جس میں رمضان کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور ہمارے طرز زندگی جو ہے اس پر ہم کس طرح گزار سکتے ہیں. تو اپنی زندگی میں پلیز تھوڑا سا چینج لانے کی سوچیں، تھوڑا سا کوشش کریں کہ اگر کس چیز سے جو آپ کی ہیبٹ بنی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو پلیز کوشش کیجیے. واقعی وہ ایک چھوٹی سی آپ کی کاوش آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گی. یقیناً میرا اس پہ پورا یقین ہے. سامعین، آپ کو ایک خوبصورت سی نعت سناتے ہیں، اور نعت ہے، آواز ہے ان کی یشفین اجمل شیخ کی خوبصورت سی آواز ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے نعت خواں ہیں، انہوں نے مجھے رمضان کے بابرکت مہینے میں بہت ساری نعتیں پیشی ہیں. میں اس قلیل وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کی سنا سکیں اس قلیل وقت میں. تو ابھی ہم پہلی آپ کو ایک خوبصورت سی نعت سناتے ہیں یشفین اجمل شیخ کی آواز میں. سنیے، انجوائے کیجیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مدینے بلانا ہمیں یا محمد، درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو در پہ بلاؤ مکے مدنی، بگڑی بناؤ مکے مدنی، در پہ بلاؤ مکے مدنی، بگڑی بناؤ مکے مدنی. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دلے بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا
دن تو جمالے روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ مدینہ ہم بھی دیکھیں گے 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 واہ زبردست ماشاء اللہ یشوین اجمل شیخ بہت خوبصورت آپ کی آواز دی مدینہ ہم بھی دیکھیں گے سب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کورونا ختم ہوگا اور سب جائیں گے حج بھی کریں گے عمرے بھی کریں گے زیارتیں بھی کریں گے یقیناً جلد اوکے تھینک یو فار جوائننگ اس ایوری بڈی یو آر ویلکم ان آور پروگرام ریڈیو لائف اینڈ ریڈیو وی ڈوئنگ پاسٹ 14 years. Let's talk about South Asian community activities. There was a good iftar party in Hanover Park area. The restaurant was very good. I love it. You know, Kolachi restaurant. There was one iftar party which organized by Mayor of Hanover Park, Mr. Rodney Craig. He gave such a nice iftar party to South Asian community, Southeast Asian, Pakistani, Indian, Bangladeshi community. There was a lot of people there, Indian and Pakistani, especially visited in that program. Mr. Raja Krishna, he was there. Bushra Amiwala, Sayyid Hussaini, Asif Malik, Tariq Khan, Haris Usmani. There's a lot of people were invited, and which is such a nice program. He organized with the Casco Cricket League management was also there, and they organized the program very good. Such a nice people, and a lot of Pakistani Indian community people were there. Thank you so much for watching As Zindagi Radio Web TV Chicago USA. تو سامعین آپ کو آپ بتاتے چلیں کہ ایک خوبصورت سی آواز رینا عرفان اور عرفان قریشی ان کے ہسبینڈ بڑی اچھی سی آپ کے لیے قوالیاں بھی بھیجتے ہیں نعتیں بھی بھیجتے ہیں سنیے ان کا ایک خوبصورت سا کلام ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مجھے عشق سے وہ صبر سے
غلام ہوں میں تو جدت کا غلام ہوں میں یہ غلام بلدی غلام ہوں میں تو جدت کا 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 غلام ہوں کیسے کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہے گئی کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جے کو شیر خدا کہے جنہیں باب سلے اللہ کہے وہی جن کو گارے نبی کہے وہی جن کو گارے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو قام ہوں میں تو جدت کا غلام 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 ہوں واو زبردست 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 رینا عرفان اور عرفان قریشی آپ لوگوں کی پرفارمنس اوسم ہے بہت زبردست مزہ آیا سننے میں اور ہمارے لسنر کو بھی یقیناً پسند آیا ہوگا پلیز دل کھول کے داد دیجیے بلکہ نام لکھ کے دیجیے رینا اور عرفان قریشی کا پلیز اور سامعین آپ کو اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں پلیزنٹ ٹریول ہمارے اسپانسر ہیں ایک ایڈ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نعت ہے بہت خوبصورت ایک معصوم بچے کی آواز ہے بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ اپنا کلام ہمیشہ بھیجتے ہیں رمضان ہو یا کوئی بھی اہم ایونٹ ہو وہ ضرور اپنا کلام بھیجتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. تو سامعین آپ نے یہ اسپانسر سنے پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے اور ان کے بڑی اچھی ڈیلز ہیں ٹریول کے حوالے سے ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ کو بتاتے چلیں سامعین کے خوش نصیب نے بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی پیاری آواز میں اپنا کلام بھیجا ہے. آپ سنیے ان کا کلام ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. پیغام مومنوں کے لیے پیغام
کا ہے رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے پیغام مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا اس پر خدا پاک مہربان ہو گیا رمضان آیا قید میں شیطان ہو گیا نازل اسی مہینے میں قرآن ہو گیا زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے پیغام مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے اترے ہیں اور زبور نازل ہوئی ہے عیسیٰ پہ انجیل بھی ضرور ہم پہ ہوا ہے اس میں شب قدر کا ظہور مومن نے اس مہینے میں پایا خدا کا نور واجب ہے ہر امیر پہ صدقہ ادا کرے دامن گلے امید سے محتاج کا بھرے رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے پیغام مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے اس ماہ میں ہی پیدا ہوا ہے غوث نیک نام رمضان کا کیا ہے انہوں نے یہ احترام ہرگز پیا نہ دودھ کبھی دن میں لا کلام بچپن میں ہی حضور نے روزے رکھے تمام روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے رمضان مومنوں کے لیے گویا عید ہے رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے پیغام مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے سبحان اللہ خوش نصیب آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں اپنا کلام پڑھا اور بہت خوشی ہوئی آپ اسی طرح بھیجتے رہیے اور ہمارے لسنر بھی سنتے رہیں گے آپ کے پیرنٹس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اتنا آپ کو اچھا تیار کرتے ہیں اور امریکہ میں رہ کر آپ نعت پڑھتے ہیں آپ حمد بھی پڑھتے ہیں بہت شکریہ سلامت رہیں سامعین اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان آپ لوگوں کو پیشگی عید مبارک آپ کے پورے اہل کو ریڈیو زندگی کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو اپنی خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیے اللہ حافظ